नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद की जानिब से सहाफ़ियों को कुत्ता कहने पर मुतलका सहाफ़ियों का क्या रद्द अमल आया है, इन सहाफ़ियों के इस रद्द अमल को क्यों हैरान कुन करार दिया जा रहा है, शरीफ फैमिली पर क्या नई क़यामत टूट पड़ी है, लंदन में क्या बहुत बड़ा काम होने वाला है, शरीफ फैमिली के पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं, शहबाज शरीफ अब क्या आखिरी दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मरियम नवाज़ ने किस जुर्म का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर लिया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बड़े फ़ैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद की जानिब से सहाफ़ियों को कुत्ता कहने पर मुतलका सहाफ़ियों का क्या रद्द अमल आया है और लंदन में क्या बड़ा काम होने वाला है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें कुछ नए हक़ाइक़ और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात और हक़ाइक़ हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात और नए हक़ाइक़ की बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये एक ऐसी खबर है जो शरीफ फैमिली पर बिजली बनकर गिरी है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ इस खबर पर बहुत मायूस हैं तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ भी इस खबर पर बड़े गमज़दा नज़र आते हैं। मरियम नवाज़ ने भी इस खबर पर निस्बतन खामोश लेकिन बड़ा मानी खेज किस्म का रद्द अमल दिया है और इस खबर से शहबाज शरीफ फैमिली के जो केसेस हैं उनका पूरा रुख मुड़ जाएगा और उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये इतनी अहम खबर है और ये खबर मनी लॉन्ड्रिंग के एक ऐसे किरदार के मुतल्लिक है जिसका बराह रास्त ताल्लुक और बहुत ही करीबी ताल्लुक शहबाज शरीफ फैमिली से है। यानी 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस जिसका चालान FIA ने अदालत में जमा करवाया। इस चालान के 7 वॉल्यूम्स हैं और FIA के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ। और इसमें बहुत अहम बात यह है कि जब शहबाज शरीफ से ये सवाल किया गया था कि ये 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, आपके मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 30-30, 20-20 हज़ार रुपये थीं उनके अकाउंट्स में 60-60 करोड़ और 80-80 करोड़ रुपए कैसे मुंतकिल हुए, तो उन्होंने कहा था कि इस सवाल का जवाब सलमान शहबाज से पूछें क्योंकि मेरे जो कारोबारी मामलात थे वो सलमान शहबाज देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे से रमज़ान शुगर मिल्स के मुतल्लिक कुछ सवालात करने हैं तो बेहतर ये है कि मेरे जो वालिद मरहूम हैं, ज़ाहिर है कि वो उनसे तो सवाल नहीं किए जा सकते, लेकिन उनका तासुर ये था कि मेरा जो पूरा कारोबार है वो मेरे वालिद मरहूम संभालते थे, तो इसलिए अब वालिद तो मरहूम हो चुके हैं तो हम इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते थे। दूसरी जानिब जब हमजा शहबाज से पूछा गया कि आप बताएं कि ये जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये जो जाली टीटीज़ आईं, ये जो मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए मुंतकिल किए गए, तो इस सवाल का आप जवाब दें। तो हमजा ने भी ये कहा कि इस सवाल का जवाब सलमान शहबाज से पूछा जाए और सलमान शहबाज चूँकि सारे कारोबारी मामला चला रहे थे, हम बहुत बेगुनाह थे, हम बहुत मासूम थे, हम तो रोटी को चोची कहते थे, इसलिए हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि हमारे कारोबार में कैसे ये ट्रांजैक्शंस हो रही थी और किस तरह से इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में ये अरबों रुपए आ रहे थे। अब सलमान शहबाज जो कि इस केस का एक मरकज़ी किरदार बन कर रह गए थे, उनके मुतल्लिक एक सनसनीखेज खबर आई है और वो खबर ये है कि सलमान शहबाज जो लंदन फरार हो गए थे उन्हें वापस लाने के लिए एक बड़ा एक्शन किया गया है और इस एक्शन में एक पेशरफ्त भी हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि नैब जो कि सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ एक केस चला रहा था, यानी एक तो केस था शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ की फैमिली के ख़िलाफ़ जो FIA चला रही थी, एक केस था इसी से मिलता जुलता जो नैब चला रहा था
اور نیب کو بھی سلمان شہباز مطلوب تھے۔ سلمان شہباز کو باقاعدہ مفرور اور اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ تو اب نیب نے وزارت داخلہ سے رابطہ کیا اور وزارت داخلہ سے کہا کہ سلمان شہباز کو مجرمان کی حوالگی کی جو پالیسی ہے اس کے تحت واپس لایا جائے، اور وزارت داخلہ اس حوالے سے برطانوی حکام کے ساتھ رابطہ کرے۔ لیکن یہاں بہت اہم بات یہ ہے اور بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزمان اور مجرمان کی حوالگی کا کوئی باقاعدہ معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مخصوص جو کیسز ہیں اور جو ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں ایک مخصوص کیسز کے حوالے سے مجرمان کی حوالگی کی ایک پالیسی ضرور موجود ہے، کیونکہ پاکستان نے کئی مواقع پر ایسے ملزمان جو کہ برطانیہ میں جرائم کرنے کے بعد پاکستان فرار ہو کر آگے تھے، پاکستان میں روپوش ہو گئے تھے، پاکستانی اداروں نے انہیں گرفتار کیا، اور برطانیہ کی درخواست پر جس پالیسی کا ہم نے ذکر کیا کہ مخصوص کیسز کی پالیسی، اس پالیسی کے تحت برطانیہ کے ہینڈ اوور بھی کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پالیسی موجود ہے، اور وزارت داخلہ سے جب رابطہ کیا گیا نیب کی جانب سے، تو وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ سے رابطہ کیا، اور وزارت خارجہ نے اب یہ فیصلہ کیا کہ وہ برطانوی حکومت سے اس حوالے سے رابطہ کریں گے، اور ایک مراسلہ جو ہے وہ برطانوی حکومت کو اب بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے 2003 میں جو برطانیہ کا ایک قانون تھا مفرور ملزمان کے لیے ایڈ ہاک بنیادوں پر مجرموں کو حوالے کرنے کے حوالے سے، جو قانون اس کی اجازت دیتا ہے اس کا سہارا لیا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے اسی ایکٹ اور اسی قانون کے تحت 2004 میں بچوں کے ایک قاتل کو برطانیہ کے حوالے کیا تھا، یعنی جس نے برطانیہ میں واردات کی تھی، اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو کے پاکستان آ گیا تھا، پاکستان میں روپوش تھا، پاکستانی اداروں نے اسے گرفتار کیا اور پھر برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا اسی ایکٹ کے تحت، جس ایکٹ کا ہم نے آپ سے ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی اسلام آباد میں جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان سے بہت اہم نوعیت کی ملاقات کی ہے۔ اس طرح سے سلمان شہباز کے گرد اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور سلمان شہباز جن کے متعلق اب شہباز شریف کہتے ہیں کہ سارے سوالات ان سے پوچھے جانے چاہیے، ان کو واپس لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ایک مخصوص پالیسی کے تحت۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز اور پرویز رشید کی ویڈیو پر صحافیوں کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے، اور مختصراً آپ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اقتدار کی جو راہداریاں ہیں ان میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کچھ مخصوص قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ ان اطلاعات کو پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان سے بھی جوڑا جا رہا ہے، کچھ ہلکے انہی اطلاعات کو میاں نواز شریف کے ساتھ ہونے والی مبینہ ڈیل، جس کا تاثر مکمل طور پر ڈی جی ISPR نے رد کر دیا، اس کے ساتھ بھی جوڑ رہے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے، یعنی جو ان کی دوسری مدت ملازمت ہے، یہ نومبر 2022 میں ختم ہو رہی ہے، اور نومبر 2022 کو جب ان کی یہ مدت ملازمت ختم ہوگی تو اس وقت 5 موسٹ سینئر جنرلز ایسے ہوں گے جو کہ آرمی چیف بننے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے، یعنی جو سینیورٹی لسٹ ہے اس کے اندر 5 جنرلز کے نام ہوں گے۔ ان میں ایک جنرل عاصم منیر ہوں گے، ایک جنرل ساحر شمشاد مرزا ہوں گے جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ اسی طرح جنرل اظہر عباس ہوں گے جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، اور چیف آف جنرل سٹاف کی جو پوسٹ ہے یہ پاک آرمی میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح جنرل نعمان بھی اس سینیورٹی لسٹ میں شامل ہوں گے، پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور سابق دی جی ISI جنرل فیض حمید جو اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، وہ بھی ان ٹاپ جو 5 جنرلز ہوں گے سینیورٹی کے لحاظ سے ان میں شامل ہوں گے، اور 1 سال تک، اس وقت تک یعنی جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس وقت تک 1 سال کی کور بھی کمانڈ کر چکے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر جنرل باجوہ ریٹائر ہوتے ہیں، ان کا جو دوسرا ٹینیور ہے
وہ اگر اپنے وقت پر ختم ہوتا ہے تو پھر ان 5 جنرلز میں سے ایک کو آرمی چیف بنائیں گے پرائم منسٹر عمران خان، یہ ان کا آئینی استحقاق ہے، ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنایا جائے گا۔ لیکن جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کا امکان جو ہے مسترد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ افغانستان میں جس قسم کے سیکیورٹی چیلنجز سامنے آئے ہیں اور پاکستان کو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے جس قسم کے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی اطلاعات بھی اس وقت اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہیں۔ اور اسی معاملے پر جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے نہ تو اس کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے قیاس آرائیاں نہ کی جائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا، اور اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملتی ہے آرمی قوانین میں تبدیلی کے بغیر تو پھر تو یہ ایکسٹینشن صرف 1.5 سال کی ہوگی۔ لیکن اگر آرمی قوانین میں ترامیم کی جاتی ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان فیصلہ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے تو پھر یہ ایکسٹینشن 3 سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ قیاس آرائی نہ کی جائے، لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ امکان موجود ہے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ پرویز رشید اور مریم نواز کی ویڈیو اور اس پر کس قسم کا رد عمل سامنے آیا، اور مختصراً آپ کو چیئرمین نیب کے متعلق بھی ایک اہم اور دلچسپ خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان سے اپوزیشن کو بہت تکلیف ہے، کیونکہ یہی وہ چیئرمین نیب ہیں جن کے دور میں پہلی مرتبہ آصف علی زرداری کو، شہباز شریف کو اور جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کو جیل جانا پڑا، ان کے خلاف مقدمات بنے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ موجودہ چیئرمین نیب کے دور میں ان کے خلاف مقدمات بنے اور ان کو جیل یاترا بھی کرنا پڑی۔ اب چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، یعنی رانا تنویر، تو انہوں نے چیئرمین نیب کو طلب کر لیا، اور اصل مقصد یہ تھا کہ چیئرمین نیب پر دباؤ ڈالا جائے، اور اصل ان کو جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تکلیف تھی، وہ تکلیف بھی یہی تھی کہ چیئرمین نیب نے ہماری جو قیادت ہے اس کے خلاف بڑے مقدمات بنائے، شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی مقدمہ بنا، خواجہ آصف کے خلاف مقدمہ بنا، احسن اقبال کے خلاف مقدمہ بنا، مریم نواز کے خلاف مقدمات بنے، شہباز شریف کے خلاف مقدمات بنے، اور میاں نواز شریف کو تو احتساب عدالتوں سے سزائیں بھی ہوئیں۔ تو اس پوری صورتحال میں صرف چیئرمین نیب کو دبانے کے لیے اور چیئرمین نیب پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کیا گیا، لیکن اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ایک خاص قسم کا ایکشن لے لیا، اور وہ اس طرح کہ نیب نے وزیر اعظم کے حوالے سے سیکرٹری اسمبلی کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین نیب کی جگہ ڈی جی نیب کو یہ کہا ہے کہ وہ بریفنگ دیں گے، یعنی وزیر اعظم نے چیئرمین نیب کی جگہ ڈی جی نیب کی بریفنگ دینے کی منظوری دی، اور یہ کہا کہ چیئرمین نیب جو ہیں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت کسی بھی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے سامنے بطور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر پیش نہیں ہوں گے، اور اصل میں اب چیئرمین نیب کی جگہ ڈی جی نیب جو ہیں وہ تمام کمیٹیوں میں ان کی نمائندگی کریں گے، تاکہ چیئرمین نیب کو اس قسم کا جو غیر ضروری دباؤ ہے جو اپوزیشن ان پر ڈالنا چاہتی ہے اس دباؤ سے بچایا جا سکے، اور اسی وجہ سے پھر چیئرمین نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز اور پرویز رشید کی ویڈیو پر متعلقہ صحافیوں کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ وہ ویڈیو ہے جس میں پرویز رشید اور مریم نواز نے صحافیوں کے لیے بھونکنے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ ایک خاص پروگرام میں، ایک چینل کے پروگرام میں ہمارے جو پسندیدہ صحافی ہیں، اور یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ ہمارا کوئی سپوکس پرسن صحافی وہاں موجود نہیں ہوتا، یعنی ہمارا کوئی ایسا ترجمان صحافی موجود نہیں ہوتا جو مسلم لیگ نون کا موقف جو ہے وہ آگے لے کر بڑھے اور مسلم لیگ نون کا موقف بتائے۔ ساتھ ہی
دو جو آزاد تجزیہ کار ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ دو تجزیہ کار تو آزاد ہیں، یعنی یہ اپنی آزادانہ رائے دیتے ہیں، یہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتے، ان کی جگہ بھی کوئی ایسے وہاں پہ سپوکس پرسن ہونے چاہیے مسلم لیگ نون کے جو ہوں تو صحافی، لیکن صحافی کے روپ میں مسلم لیگ نون کے ترجمان ہوں، تاکہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ اور یہ جو بھونکنے جیسے الفاظ استعمال کیے، اس کے اوپر ایک بڑا سوشل میڈیا پر طوفان بھی آیا تھا، اور مریم نواز جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا ایک جو میڈیا سیل تھا وہ بھی چلاتی رہیں، اس کے اندر بہت بڑی بڑی بے ضابطگیاں بھی سامنے آئیں، اور اس وقت طلال چودھری، دانیال عزیز، طارق فضل چودھری اور جو دیگر لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو مریم نواز لانچ کرتی تھیں مختلف پروگرامز میں، اور میڈیا کو اس حد تک مینیج کرتی تھیں کہ یہ بھی وہ طے کرتی تھیں کہ پروگرام میں اپوزیشن کی جانب سے کون سے رہنما آئیں گے، تاکہ مسلم لیگ نون کے جو شرکاء جائیں گے ان پروگرامز میں وہ اپوزیشن کے شرکاء پر حاوی رہیں۔ تو اس لیول کی میڈیا ہینڈلنگ اور میڈیا مینجمنٹ مریم نواز کرتی رہیں اپنے دور میں، اور اس وقت ان کی کوئی سرکاری حیثیت بھی نہیں تھی۔ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وزیراعظم ہاؤس میں ایک میڈیا سیل بھی چلایا۔ اب یہ جو ان کی آڈیو لیک ہوئی، اس میں ایک تو ارشاد بھٹی صاحب کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے گئے اور بہت نامناسب الفاظ تھے، اور ایک پروگرام میں ارشاد بھٹی صاحب سے اس بارے میں بات کی گئی کہ دیکھیں پرویز رشید جو وزیر اطلاعات بھی رہے، اور وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کو صحافیوں کی زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک وقت میں وہ نون لیگ کے وزیر اطلاعات بھی تھے، تو انہوں نے کتنے نامناسب الفاظ استعمال کیے آپ کے لیے بھی اور دوسرے صحافیوں کے لیے بھی۔ تو اس پر ارشاد بھٹی صاحب نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ اب چونکہ ان کا یہ پرسنل معاملہ تھا تو وہ بہت ہی زوردار طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر سکتے تھے، ورنہ یہ لگتا کہ انہوں نے اس کو کوئی بہت ہی ذاتی مسئلہ بنا لیا ہے، لیکن ان کا جو باڈی لینگویج تھی اور ان کا جو ایکسپریشن تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کو ان الفاظ پر کتنا دکھ ہوا ہے۔ دوسری جانب مظہر عباس صاحب، ان کے متعلق بھی نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے تھے، تو مظہر عباس صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی جو کوششیں کی گئیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ بات بھی انہوں نے اسی آڈیو کے کانٹیکسٹ میں کی۔ دوسری جانب جو صحافی تنظیمیں ہیں انہوں نے مریم نواز اور پرویز رشید کی یہ جو آڈیو لیک ہوئی اور جو بھونکنے جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ان کی مذمت کی اور ان سے معافی کا مطالبہ بھی کیا، لیکن یہاں بہت حیران کن بات یہ ہے کہ جس شدت سے یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے تھا، اور اگر تحریک انصاف کے کسی رہنما کی اس قسم کی آڈیو لیک ہوتی تو جس طرح سے اس کی مذمت ہوتی اس طرح کی مذمت صحافی تنظیموں نے نہیں کی۔ اور یہاں بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو آڈیو سامنے آئی اس کے متعلق مسلم لیگ نون مکمل طور پر خاموش ہے، مریم نواز مکمل طور پر خاموش ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ وضاحت نہیں دی کہ یہ آڈیو کوئی فیبریکیٹڈ ہے یا اس آڈیو کو ایڈٹ کیا گیا یا یہ آڈیو جعلی ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور یہ مان لیا ہے کہ یہ آڈیو انہی کی تھی، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون نے جو پرائم منسٹر الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک مافیا کی طرح جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔